बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं आज बात करने के लिए। और जुम्मे का दिन जो है वो वैसे तो यकीनन एक मुबारक दिन होता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं, पिछली दफ़ा भी जब 2018 के इलेक्शंस हुए तब एक सहूलतकारी जो है वो दो इदारों की गठजोड़ से हो रही थी, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया शामिल थी। और अब जब 2024 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर अब ऐसा लगता है जैसे जो इदारे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है मुल्क के साथ। इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों का कोई लेना देना नहीं है मुल्क के साथ। इस मुल्क के साथ कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो चीज़ें हैं जो दो मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से आई हैं। उसके ऊपर जो एक सहूलतकारी है वो क्या हो रही है, इसके ऊपर मैंने पिछले व्लॉग में भी एक बात की थी और मेरी खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। अब उसके ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आज मैंने आपको बहुत एक्सक्लूसिव एक बड़ी धमाका खेज चीज़ दिखानी है। पीटीआई के सोशल मीडिया जो एक प्रोपेगेंडा सेल है उसके हवाले से, और उस सेल में क्या होता है, वो कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस सब का जो है वो कुछ सबूत अब सामने आने लग गया। पता तो सबको होता है, सबको पता है कि पीटीआई जो है उसका प्रोपेगेंडा सेल क्या करता है। बहरहाल उसके ऊपर जो है वो एक्सक्लूसिव आपको मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो देनी है और दिखानी है। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने आज एक उनकी ख़बर छपी है जंग अखबार के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से कुछ बातें की हैं। अब वो बातें क्या हैं उसके ऊपर भी हम यकीनन बात करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं। आज दौरा कराची सदर जमात शहबाज शरीफ साहब का जारी है, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों की जो शमूलियत है सिंध से वो भी हो रही है। उसके साथ साथ बहादुराबाद भी गए हैं शहबाज साहब MQM से मिलने के लिए, जहाँ पर जो हमारी कराची के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट है उसके हवाले से भी जो है वो यकीनन बातचीत करके मामलात को किसी तरफ लगाने की कोशिश की जाएगी। फिर GDA के साथ जो है वो भी मुलाकात हुई, और GDA के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी एक बड़े और लार्जर स्केल के ऊपर सिंध के हवाले से जो है वो बातचीत हुई है। और जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं तब तक शहबाज साहब अभी कराची में ही मौजूद हैं, लेकिन आज यकीनन वो वापस तशरीफ़ ले आएंगे और कल जो है वो लाहौर के सिटी के जो बाकी हल्के रह गए हैं उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा। अब आ जाते हैं पहले तो अदलिया की तरफ। अदलिया का जो तारीख़ है हमारे मुल्क की वो बड़ी अजीब व गरीब है, और अगर मैं कहूँ कि घिनौनी है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि किसी भी आमिर को जो है वो फैसिलिटेट करना हो, किसी को आइन तोड़ने की इजाज़त देनी हो, उसको आमिर को आइन लिखने की इजाज़त दी हो LFO के ज़रिए, ये सब हुआ है। फिर मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशों में शामिल होना हो, ये सब हमारी जुडिशरी का जो है वो एक हिस्ट्री है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि कहते हैं कि हर इदारा अपनी इर्तकाई मराहिल से गुज़रता है और वो अपने माजी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि हमारी अदलिया ने कुछ भी नहीं सीखा है। या मुझे लगता है कि जजेस कराम जो है ये इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, या इनको इस मुल्क से कोई मोहब्बत ही नहीं है। इस मुल्क को कोई 9 मई 10 मई के ज़रिए आग लगा दे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। कोई जो है वो सियासी जमात एक के रूप में दहशत गर्दों का एक टोला जो है वो इदारों के अंदर और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत कराने की कोशिश करे। पहले उसको उसकी तकर्री को रोकने की कोशिश करे, फिर उसको उसके बगावत कराने की कोशिश करे। इनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहले आज बाबर सत्तार साहब एक बड़े मारूफ वकील रहे हैं, और मुझे कम अज़ कम उनकी एलिवेशन पे बहुत खुशी हुई थी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे, कि उनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वो बड़ा अच्छा समझते हैं आइन और कानून को। लेकिन इतना अच्छा समझते हैं और वो इतना बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे ये मुझे पता नहीं था। बाबर सत्तार साहब इसी मुल्क के मुहब्बे वतन शहरी हैं, और मैं नहीं समझती कि अगर बाबर सत्तार साहब जो हैं वो उनके सामने मुल्क के अंदर जो है मुल्क के एक इदारे के ख़िलाफ़ एक साजिश की जाए, जो शहरियार अफरीदी है वो लोगों को GHQ जाने का कहे, लेकिन उसके बावजूद बाबर सत्तार साहब कहें कि उनको आप कुछ नहीं कह सकते, उनको ज़मानतें भी दें, उनको हर तरह से जो है फैसिलिटेट करें। फिर वो शादाना गुलजार जो हैं उनको भी जो है वो उनका क्लिप जो है अल्लाह करे, इन्होंने वैसे ही इसी मुल्क के शहरी हैं, इनको सब पता होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो मेरी गुजारिश होगी हुकूमत से या अटॉर्नी जनरल साहब से कि बराए मेहरबानी इनको ये इनके जाके क्लिप सुना तो दें
کہ ماشاءاللہ یہ 9 اور 10 مئی کو جو جو محبت وطنی کر رہے تھے، جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ان کو کہنا ہی کچھ نہیں، اور باقی بھی مطلب کل ہم نے کور کمانڈر جو کانفرنس ہے اس کا اعلامیہ دیکھا ہے، 9 مئی کے انہوں نے کہا ہے کہ سہولت کاروں کو بھی اور کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن 9 مئی کو جو ہے وہ اپنے فریم میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اس کے کیوں نہیں ہو رہے، اس کے ٹرائلز جلدی کیوں نہیں ہو رہے، اس کے ملزمان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ملی، مطلب 8 مہینے ہونے کو ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، دوسری طرف پوری طرح فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں وہ۔ اب اللہ جانے، لوگ کہتے ہیں کہ اس فیسیلیٹیشن میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سیگمنٹ ہر ادارے کا شامل ہے، اب اللہ جانے اس میں کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارے بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ شہریار آفریدی اور جو شاندانہ گلزار ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے۔ وہ بے شک شاندانہ گلزار کا کلپ جو ہے وہ بے شک موجود ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے ورنہ نہیں ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ شخصیت پرستی پہ اتر گئے ہیں کہ پاکستان کو بھی وہ عمران خان کے وجود سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ورنہ ان کے لیے پاکستان کوئی خاص اہمیت رکھتا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسرے جج صاحب جو ہیں وہ میں نے تو پہلے بھی گزارش کی تھی، بلکہ جو پشاور ہائی کورٹ والے بھائی جان جو ہیں جنہوں نے دیا ہے بلہ واپس پی ٹی آئی کو کھیلنے کے لیے، میں نے تو آپ کو پرسوں کے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ ان کے کزنز جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور موصوف خود بھی ایک سیاسی تقرری کے طور کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل بنائے گئے تھے خیبر پختونخوا کے، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر ایلیویٹ ہوئے، اور اب بھی ان کے کزنز جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جج صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اب یہ جو ہمارے دوسرے جج صاحب ہیں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ اتفاق ہے، بہت اتفاق ہے، حسین اتفاق ہے کہ وہ عمر ایوب صاحب کی پھپھی کے بیٹا ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے آج جو لمبی چوڑی جو ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے دھمکیاں شمکیاں بھی دی ہیں۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے اضافی نوٹ سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، ان کو یہ کوئی بتائے کہ اضافی نوٹ ہوتا ہے، ججمنٹ جو ہے جو متفقہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ جج صاحب کو شاید مجھے بتانا پڑے گا، اگر تو پھر میرا خیال ہے کہ مطلب ہاں جی ٹھیک ہی ہے پھر۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی بانی جو تحریک انصاف ہے، میں ایم کیو ایم کہنے لگی تھی، بات ویسے ایک ہی ہے، تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ الیکشن کے معاملے میں جو ہے ان کو اکٹھا بٹھا دیں، اور انہوں نے نگران حکومت کی غیر جانبداری جو ہے اس پہ بھی سوال اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ درخواست ان کی منظور ملاقات کی کریں، ان کو مشاورت کرنے دیں۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف آئین پاکستان کہتا ہے کہ وہ جو شخص الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے ہٹایا گیا تھا اور ان کی سینٹ کی جو ٹکٹیں ہیں وہ واپس کرائی گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایک عدالتوں کی طرف سے نااہل شخص جو ہے اس کو ایک ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ بالکل اس کے ساتھ آپ مشاورت کریں، جا کے جیل کے اندر ان کو فل فلیج موقع دیا جانا چاہیے، اور وہ لیکن جو الیکشن لڑ نہیں سکتا وہ الیکشن لڑوا رہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب موقری ہے۔ یہ جو ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں اجازت دی تھی، ان کی ٹکٹیں واپس ہو گئی تھی سینٹ کی، یہ ایک واقعہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے پوری کا پورا سینٹ کا حیت، اس کی شکل، اس کے نمبرز ہی ڈیفرنٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر عمران خان بدمانی کرتا رہا۔ ادروائز اگر ہماری سینیٹرز جو ہے ہمارے سمبل پہ وہ ہوتے تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ آزاد نہ ہوتا، اور پھر وہ پارٹی کے ڈسپلن میں ہوتا۔ لیکن پھر وہ آپ کو پتا نا کہ پردے کے پیچھے اور ممبر ہوتے تھے، جب سامنے کھڑے ہوتے تھے تو پھر وہ اور ممبر ہوتے تھے، اور اس طرح سے چیئرمین سینٹ بھی اور بہت سارے عہدے جو ہیں وہ ہم سے واپس لیے گئے۔ تو وہ گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، عمران خان جو ہے اس کو ایک تو وہ ابھی بھی ان کو ویسے کافی پرابلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موقع بھی پورا ملنا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، پر دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی میں نے کل آپ کو وال اسٹریٹ جرنل کا بتایا تھا، پھر اب اکانومسٹ کا جو ونگ ہے اس نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ تیز ترین زوال کا باعث بنے گا۔ عمران خان اگر پاکستان کے اندر وہ دوبارہ اقتدار میں آ گیا، یہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کے ایک کلٹ فالوورز کو اور دوسرا ہمارے ججز کرام کو یہ بات پتہ نہیں چل رہی، اور وہ فل اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو شوکت خانم ہے
اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے کا آڈٹ ہوتا ہے، قانون کے تحت ہونا بھی چاہیے، اور وہ جو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، وہ کہاں استعمال ہوتی ہے، یہ سب جو ہے وہ اس کو آڈٹ کرانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ شوکت خانم جو ہے اس کی غیر ملکی جو فنڈنگ اس سے لی جاتی ہے شوکت خانم کے لیے، اس کا آڈٹ کروانے سے اس کی انتظامیہ نے انکار کر دیا ہے، اور پھر انتظامیہ کے انکار کرنے کے بعد حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس کا جو فنڈنگ کے لیے جو این او سی ہے اس کو کینسل کر دے۔ ظاہر ہے آپ بتائیں گے نا اپنے پیسے جو لے رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ اس کی سورس کیا ہے، وہ کہاں لگ رہی ہے۔ اگر آپ یہ آڈٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو این او سی تو نہیں ملے گا نا فنڈنگ اکٹھی کرنے کے لیے۔ اور اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائیگر صافیوں یا وہ شوکت خانم کے اوپر ہائے ظلم ہو گیا، ہائے وہ ایک تو میں بہت ساری کئی دفعہ میں گزارش کر چکی ہوں کہ شوکت خانم کی جو ایک تصویر کا رخ آپ کو دکھایا جاتا ہے، دوسری تصویر کا رخ اس سے مختلف ہے۔ وہاں پر کوئی غریبوں کا جو ہے وہ علاج نہیں ہوتا، چند پرسنٹیج شاید دکھانے کے لیے کاغذوں میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرضی سے مریض لیے جاتے ہیں، یہ مریض ہم لیں گے، یہ مریض ہم نہیں لیں گے، اس کو آپ اٹھا کے واپس لے جائیں۔ اور جو ان کی لیبارٹری کے جو چارجز ہیں، جو ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ جو قیمتیں ہیں، وہ کسی بھی طرح کسی چیریٹی ادارے کی نہیں ہے۔ اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل ان کو فنڈ دیں، وہ کریں، بالکل کریں، کرنا چاہیے تھا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ عمران خان 4 سال وزیر اعظم رہا، کوئی ایک ہسپتال کیا عمران خان بتا سکتا ہے جو اس نے اس پاکستان کے جو ہے وہ ملک میں بنایا ہو؟ کوئی ایک ہسپتال اس نے جو ہے وہ اس جذبے کے تحت بنایا ہو کہ پاکستان کے اندر جو مریض ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ وہ اپنی ماں کے نام کے اوپر سیاست کرنے کے لیے، اور آپ کے اور لوگوں کے، میرے تو نہیں، میں نے تو اس کو کبھی بھی پیسے نہیں دیے، فنڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے جو ہے وہ فنڈ استعمال کرنے کے لیے، وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، یہ سامنے ایک ہوتا ہے نا فرنٹ مین، یہ فرنٹ اسپتال ہے جو رکھا گیا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اور پھر وہ پیسے جو ہے وہ کہاں کہاں جوئے میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کرکٹ میچوں کے ذریعے جو ہے وہ کیسے فارن فنڈنگ ہوتی ہے، یہ ہم سب پہلے عارف نقوی صاحب کے سٹوری میں دیکھ چکے ہیں۔ تو شوکت خانم کی جو ہے وہ کر دی گئی ہے کینسل، اس کو اب نہیں وہ کیا گیا۔ اب آخری جو ہم نے بات کرنی تھی، ہاں، ایک جو وہ عمیر نیازی صاحب ہیں جن کو نوٹس ملا ہوا ہے توہین عدالت والا، شوکاز نوٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے دیا تھا الیکشن رکوانے کے جو چکر میں گئے تھے لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے آج انکشاف کیا ہے کہ 1000+ لوگ جو ہیں وہ اسکروٹنی کے اندر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اب جب 1000 دہشت گرد جو ہے وہ اور یا مختلف اداروں کے نادہندہ یا مختلف مقدمات میں مطلوب لوگ جب جو ہے وہ پیپرز ان کے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو ریجیکٹ تو ہونا پڑے گا۔ اب اس کے اوپر بھی مظلومیت کارڈ جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ بہرحال 1000 لوگ جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں، یہ ان کے مطابق ہے۔ اب آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی، کل ایک سپیس ہوئی، اور اس سپیس کے اندر موہت پیر زادہ بھی موجود تھے، جبران الیاس جو اس وقت کرتا دھرتا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اور انچارج ہیں، اور ایکسکلوسیو خبر بھی ان کے حوالے سے جو میں نے دینی ہے، چلے پہلے وہ دے دیتے ہیں۔ اور وہ ایکسکلوسیو خبر اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ایک اسکرین شاٹ ہے ایک گروپ کا، اور اس گروپ کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈیئر آل پلیز ایکسپلائٹ مہارنگ بلوچ ایشو ٹو میکس، یعنی میکسیمم حد تک اس کو کریں۔ ایٹ پریزنٹ شی از ایگزرٹنگ پریشر آن کمپنی، یعنی وہ فوج کے اوپر پریشر ایگزرٹ کر رہی ہے۔ Our push will further companies' worries and will force Western powers to exert pressure on Pakistan۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو پریشر فوج پہ ڈل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے ہمارا پش اور بھی زیادہ اس کو اسٹرانگ کرے گا، اور یہ جو ویسٹرن لابیز ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر اور پریشر ڈالیں گی۔ Our main effort is to put state under duress to get our political goals، یعنی ہمارے پولیٹیکل گولز کے لیے ہمیں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے گٹے گوڈوں میں بیٹھ جانا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اس کو باہر دنیا میں جو ہے وہ اس کو کمزور کرنا ہے، اس کو متنازع بنانا ہے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کل جو سپیس کے اندر ہوا اس کے اندر رضی دادا کے حوالے سے ایک شخص گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رضی دادا کو جو ہے وہ بہت بول رہا ہے، چونکہ رضی دادا صاحب نے کوئی چکوال کی سٹوری بریک کی ہے کہ کوئی چکوال میں
इनके जो सपोर्टर्स अभी भी हैं चकवाल के अंदर, आप समझ रहे हैं फैज़ हमीद की बात हो रही है, बाय द वे उसको धरना केस के अंदर भी जो है वो तलब कर लिया गया, पहले तलब किया था वो आए नहीं, तो उनको जो है वो उन्होंने किया कि वो नया प्लान बना रहे हैं कि 8 फरवरी को किस तरह मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाएगी, और उसके वजह से वो कह रहा है उनकी टीएल पे जाएं, उनको जाकर तबाह बर्बाद कर दें, उनको गालियां दें, इनको प्रेशराइज करें, वरना हमारा जो है वो सॉल्व नहीं होगा मसला। और इसको मोहित पीरज़ादा और जिब्रान इलियास जो है वो इसको मॉडरेट कर रहे थे, और अब भी जो है जो ये लोग कहते हैं कि जी पीटीआई तो मतलब है ही नहीं, गाली गलौज तो वो करते नहीं, उनका लेना देना नहीं, उनके लिए अभी भी आंखें खोलने का मुकाम है कि ये शख्स, ये लोग और ये पार्टी किस तरह पाकिस्तान के लिए एक अजाब का जो है वो सबब बन रही है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।